डॉक्टर सलीम खान उर्दू अदब की दुनिया के एक नामवर फिक्शन निगार, सियासत के हसास तज्जिया निगार और साइंस व माहौलियात के मैदान का एक रोशन नाम है। मुंबई में मुक़ीम डॉक्टर सलीम खान ने अपनी इल्मी और अदबी ज़िंदगी में उर्दू अदब को एक अजीम सरमाया अता किया है। उनकी तख्लीक़ात ने उर्दू फिक्शन और तनकीद के मैदान में एक नया बाब रकम किया है, जहां उनके अफसाने और नावल माशरती मसाइल, इंसानी नफ्सियात और सियासी हक़ाइक़ की अक्कासी करते हैं। डॉक्टर सलीम खान का तारुफ करते हुए उनके इब्तिदाई दौर को समझना नहायत ज़रूरी है। उनकी ज़िंदगी का आगाज़ मुंबई में हुआ, जहां उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल की। साइंस की दुनिया से गहरी वाबस्तगी रखने वाले डॉक्टर सलीम खान ने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पीएचडी की और तकरीबन 40 साल तक माहौलियात के मैदान में खिदमात अंजाम दी। ताहम साइंस के साथ साथ डॉक्टर सलीम खान का लिखने से भी गहरा ताल्लुक़ रहा है। आपने लिखने का आगाज़ एक मजबूरी के तहत किया, जब वो एक इस्लामी तंजीम के ओहदे पर थे। तंजीम के लिए हर महीने एक मजमून लिखना उनकी जिम्मेदारी थी। इसके बाद उर्दू टाइम्स के मुदीर आलिम नकवी साहब की तरगीब पर बाकायदगी से लिखना शुरू किया। गुजरात फसाद के बाद आलिम नकवी साहब ने उन्हें लिखने की अहमियत समझाई और उनकी तहरीरों को उर्दू टाइम्स मुंबई में शाये किया। इस तरह डॉक्टर सलीम खान की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। डॉक्टर सलीम खान के इस इब्तिदाई दौर में लिखने का अमल उनके लिए एक नया तजुर्बा था। साइंसदान होने के नाते वो एक मंतकी और तज्जियाती जहन के मालिक हैं और उन्होंने अपनी तहरीरों में उसी अंदाज को बरकरार रखा। उनकी तहरीरें समाजी, सियासी और मजहबी मौज़ूआत पर मबनी हैं और उनमें एक गहरी बसीरत और फ़िक्र नज़र आती है। डॉक्टर सलीम खान के अदबी सफ़र का आगाज़ अफ़सानवी तहरीरों से हुआ, जहां उन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को बड़ी नज़ाकत और हसासियत से बयान किया है। आपके अफ़साने न सिर्फ दिल को छू लेते हैं, बल्कि कारी को गौर व फिक्र की दावत देते हैं। आपके अफ़सानवी मजमूए हिसार, महमूद अयाज और चौसर का महवर उर्दू अदब में अपनी नौयत के मुनफरिद अज़ाफ़े हैं, जहां समाजी और सियासी मसाइल को एक नए ज़ाविये से पेश किया गया है। आपके नावल सिकंदर का मुकद्दर, सरपरस्त और बंदर नुमा कलंदर ज़िंदगी के पेचीदा मसाइल को अनोखे अंदाज में उजागर करते हैं। डॉक्टर सलीम खान की तख्लीक़ात को नाक़दीन ने बेहद सराहा है और उनके अफ़साने और नावलों पे मुतअद्दिद अदबी शख्सियात ने तनकीदी मज़ामीन लिखे हैं। आपकी तहरीरों की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपकी तहरीरें न सिर्फ उर्दू में बल्कि हिंदी में भी तर्जुमा हो चुकी हैं। आपकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी ने उन्हें मुतअद्दिद एज़ाज़ात से नवाजा है। डॉक्टर सलीम खान की शख्सियत की एक और अहम जिहत उनकी बतौर सियासी तज्जिया निगार है। उनकी तज्जियाती तहरीरें मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल जैसे असबाक, ज़बान अदब, शायर, नया दौर और गगन में बाकायदगी से शाये होती रही हैं। उन्होंने टीवी के मुख्तलिफ़ चैनल्स पर बतौर तज्जिया निगार भी अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, जहां उनके सियासी तज्जिए बेहद मोतबर और मेयारी समझे जाते हैं। उनकी तनकीदी बसीरत और गहराई ने उन्हें अदबी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम अता किया है। डॉक्टर सलीम खान एक फ़ाल अदबी शख्सियत हैं जो मुल्क भर में
منعقد ہونے والے ادبی سیمیناروں اور محفلوں میں نہ صرف شرکت کرتے ہیں بلکہ ان کے انعقاد میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ وہ ادبی جلسوں کے انعقاد میں نہایت دلچسپی لیتے ہیں اور نئی نسل کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم خان کی اب تک 20 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ افسانوی مجموعے حصار 2006، محمود و ایاز 2017، چوسر کا محور 2018، بولتی ناگن ہندی 2012، ناول سکندر کا مقدر 2011، سرپرست 2013، بندر نما کلندر 2014، مہر و وفا 2014، فقر و غنا 2014، بھیڑ یا بھیڑیا 2014، بیم و رجا 2015، وہم زاد جیتو جلاد 2015، رشتے ناتے 2015، تابوت 2016، آتش سلیم 2016، راجدھانی ایکسپریس 2017، مضامین کا مجموعہ سلسلہ روز و شب 2012، گردش ایام 2013، حکمت و معرفت 2017۔ ڈاکٹر سلیم خان نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز سائنس اور ماحولیات کے میدان میں کیا، جہاں انہوں نے بطور سائنسدان و ماہر ماحولیات کئی اہم خدمات انجام دیں۔ فی الحال وہ سبکدوش ہو کر ممبئی میں مقیم ہیں اور اپنی تمام تر توجہ ادب اور تحریر پر مرکوز کر رکھی ہیں۔ ڈاکٹر سلیم خان اردو ادب کے افق پر ایک روشن ستارے کی مانند چمکتے ہیں۔ آپ کی تحریریں اپنی منفرد موضوعات، انوکھے انداز بیان اور گہرائی کے سبب اردو ادب میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اردو ادب کی خدمت میں وقف کیا ہے اور آپ کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اردو ادب کا ایک عظیم سپوت کہا جا سکتا ہے۔ ماہنامہ الفاظ ہند اور ماسک پتریکا مدھیہ بھارت ٹائمز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ریحان کوثر کا آداب۔ آج کی اس اردو پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیم خان صاحب ممبئی سے ہمارے درمیان موجود ہے، جو اپنا افسانہ ہم سب کو خود اپنی زبانی ہمیں سنائیں گے۔ تو میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر سلیم خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کی اس اردو پوڈ کاسٹ میں اپنا افسانہ پیش کریں۔ مائک ڈاکٹر سلیم خان صاحب کے حوالے۔ میں پہلی بار اپنا کوئی افسانہ موبائل مطلب سوشل میڈیا پہ سنانے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس کا موقع دیا اور اس کی طرف توجہ دلائی، اس کا شکریہ۔ تو آج جو کہانی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا وہ اس کا نام بولتی ناگن ہے، اور یہ ایک علامتی کہانی ہے جو تقریباً 15 سال پہلے لکھی گئی۔ لیکن علامتی کہانیوں کے بارے میں جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہوتی ہیں، اور اس کا انطباق مختلف زمانوں میں اور مختلف حالات پہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک معاشرتی کہانی ہے، لیکن اس کا ایک سیاسی تناظر بھی ہے۔ اس لیے آپ بنگلہ دیش کی جو موجودہ صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، اس پر اس کو منطبق کر کے بھی سن سکتے ہیں۔ تو کہانی ہے بولتی ناگن۔ جھمرو کا خیمہ شادباد تھا۔ لوگ اس سے بے سر پیر کے سوالات کر رہے تھے اور وہ ان کے اوٹ پٹانگ جوابات دے رہا تھا۔
پھر بھی ہر کوئی خوش تھا۔ وقفے وقفے سے ہنسی کے فوارے چھوٹتے اور کہے بلند ہوتے۔ بازار کی گہما گہمی سے تھک کر سستانے کے لیے لوگ جھمرو کے پاس وقت گزاری کے لیے آ جاتے تھے، اور ان کے آنے سے جھمرو کا بھی ٹائم پاس ہو جاتا تھا۔ لوگ اپنی مرضی سے وہاں آتے اور اپنی سہولت سے نکل جاتے، نہ کوئی آنے کے لیے کہتا اور نہ جانے سے منع کرتا۔ لیکن برکت کا یہ عالم تھا کہ جتنے لوگ اٹھ کر جاتے تقریباً اتنے ہی نئے آ جاتے۔ محفل کی رونق رات گئے تک بدستور باقی رہتی، یہاں تک کہ بازار اٹھ جاتا اور جھمرو اپنے کام میں جٹ جاتا۔ اس دوران کسی نے پوچھا، جھمرو جھمرو چاچا، وہ ناگن کا کیا قصہ ہے؟ سنا ہے اس کے سپیرے نے ہی اسے… جی ہاں، تم نے صحیح سنا ہے، سپیرے نے نہیں بلکہ اس کے اناڑی لڑکے نے۔ ویسے سپیرے کا لڑکا بھی سپیرا ہی ہوتا ہے، اس لیے تمہاری بات بھی درست ہے۔ دوسرے شخص نے سوال کیا، بھائی ہم نے کچھ بھی نہیں سنا، ہمیں بھی تو پتا چلے کہ ماجرا کیا ہے۔ اگر نہیں پتا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ کچھ معاملات میں آگہی کا کر لا علمی کی محرومیت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرے نے ہنستے ہوئے کہا، آج تو جھمرو چاچا کے اندر کسی فلسفی کی روح سرایت کر گئی ہے، نہ جانے کیسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں۔ ایک ہلکا سا قہقہ بلند ہوا، لیکن اس میں جھمرو شامل نہیں تھا۔ یہ دوسری حیرت انگیز بات تھی، ورنہ سب سے پہلے ہنسنے والوں میں ایک جھمرو ہوتا تھا۔ ایک اور شخص بولا، کہیں جھمرو بابا آج اس ناگن کا شوق تو نہیں منا رہے ہیں؟ کسی اور نے کہا، اس ناگن سے آپ کا کوئی خاص… اور رک گیا۔ جھمرو نے ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا بکتے ہو، چپ کرو۔ وہ فوراً اپنے آپ کو سنبھال کر بولا، آپ لوگ اس بیچاری ناگن کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ کوئی اور بات کیوں نہیں کرتے؟ جھمرو کو اس قدر غمگین لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بولے، معاف کرنا جھمرو چاچا، غلطی ہو گئی، لیکن اب ہم ناگن کے بارے میں جانے بغیر یہاں سے نہیں چلیں گے۔ جھمرو بولا، چھوڑو وہ لمبی کہانی ہے، بازار بند ہو جائے گا، تم لوگوں کا سودا سلف چھوٹ جائے گا، چلو پھر کبھی۔ جی نہیں، آج اور ابھی۔ اس بار بہت ساری آوازیں ایک ساتھ اٹھی۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ بیچ میں سے کوئی اٹھ کر نہیں جا سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو کیا؟ تو اژدھا اسے نگل جائے گا، اس لیے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ سوچنے لگے، اژدھا نگل جائے گا، کیا مطلب؟ جھمرو نے زوردار قہقہا لگایا اور بولا، کیوں ڈر گئے نا؟ ڈر گئے نا سب لوگ؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، چھوڑو ناگن کو اور اس کی کہانی کو۔ ہم نہیں ڈرے اور ہم نہیں جائیں گے، آج آپ کو اس کی کہانی سنانی ہی ہوگی۔ اچھا، تو تم سب کو میری شرط یاد ہے؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، جی ہاں۔ اور منظور بھی ہے؟ جی ہاں، ہمیں منظور ہے۔ جھمرو نے قصے کا آغاز کر دیا۔ ڈمرو مداری دور کے رشتے میں میرا بھائی ہے۔ نہ جانے کیا سوچ کر میرے چچا نے اس کا نام ڈمرو رکھ دیا تھا، اس لیے کہ ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، کھیل تماشا ہم نہیں کرتے۔ اس کام کو ہم نے سیاست دانوں کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ لوگوں کے چہرے پر ہنسی مسکرانے لگی، محفل پھر سے اپنے رنگ میں آنے لگی۔ ہوا یوں کہ ایک روز ڈمرو جنگل میں شکار کے لیے گیا ہوا تھا تاکہ گھر میں گوشت پک سکے۔ شام تک وہ مارا مارا پھرتا رہا، لیکن کوئی مناسب جانور اس کے ہاتھ نہیں آیا، تو آخر تھک ہار کر وہ ایک پیڑ کے نیچے سو گیا۔ کچھ دیر بعد شور بلند ہوا، بولتی ناگن مردہ باد، بولتی ناگن مردہ باد، اور چیونٹیوں کی آبادی میں ہلچل مچ گئی۔ بولتی ناگن کی پسندیدہ غذا یہ لال بھڑک چیونٹیاں ہی تھیں۔ چیونٹیاں اپنی جان بچا کر بھاگ رہی تھی اور ناگن جلدی جلدی سپا سپ انہیں چٹ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ چیونٹیاں کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچے، ناگن کئی چیونٹیوں کو اپنا ترنے والا بنا چکی تھی۔ ناگن نے ان کا پیچھا نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا اژدہا وہیں ڈمرو کے بغل میں محو خواب تھا۔ وہ اسے سوتا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے بہت ساری چیونٹیوں کی جان بچ گئی،
लेकिन इस भागो भागो और मुर्दाबाद के शोर शराबे ने डमरू की आंख खुल गई। उसने देखा एक मोटा ताजा अजदहा उसके बगल में आराम फरमा रहा है। डमरू घबरा गया और उसने झट अपना रामपुरी चाकू निकाला ताकि अजदहे के सर में घोंप दे। इससे पहले कि वो अपने इरादे को अमली जामा पहना था, उसके कान में एक आवाज आई, ऐसा ना करो, इस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? डमरू का हाथ कांपने लगा। उसने खौफ से इधर उधर देखा, ना आदम जात, ये आवाज कहां से आ रही है? पत्तों के दरमियान उसे एक नन्ही सी नागिन नजर आई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये नागिन बोल रही है, लेकिन उसके पास इसे तस्लीम करने के सिवा कोई चाराकार नहीं था। वो बोला, कुछ क्या नहीं, कुछ किया नहीं तो क्या कर तो सकता है? अगर वो जाग कर मुझे काट ले तो मेरा काम तमाम। नागिन बोली, उसे अगर कुछ करना ही होता तो वो आकर सोने से कब तुम्हारा काम तमाम कर देता और तुम्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त तुम इसी तरह सो रहे थे जिस तरह अब वो सो रहा है। डमरू ने सोचा बात तो सही है, लेकिन फिर वो शोखी से बोला, अच्छा नागिन, ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम क्या कर लोगी? मैं मैं तुम्हें डस लूंगी। नागिन मुस्कुरा कर बोली। डमरू फिर डर गया, लेकिन अपने आप को संभाल कर बोला, अच्छा, वो तो तुम पहले भी कर सकती थी। जी हाँ, लेकिन जिस काम को मेरे अजगर ने नहीं किया और जिस काम से मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, उसको खुद कैसे कर सकती हूँ भला? अच्छा, तुम तो बड़ी उसूल पसंद नागिन मालूम होती हो। जी हाँ, जंगल में रहने वाले सारे जानदार ऐसे ही होते हैं। वो उसूलों की बात नहीं करते, उनका पासो लिहाज करते हैं। हाँ, शहरों में रहने वालों का हाल मुख्तलिफ है। वो उसूलों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन पासदारी कम ही होती है। लोग समझ गए ये बात नागिन ने हरगिज नहीं कही होगी। झुमरू अपनी बात को उसके नाम से कह रहा है, लेकिन किसी ने टोका नहीं। कहानी में सबको मजा आ रहा था। डमरू बोला, नागिन, तुम्हारी मंतिक मुझे पसंद आई और तुम्हारी बातें, उनका क्या कहना। मैंने तो कभी इंसानों के मुंह से भी इस कदर हिकमत की बात नहीं सुनी। नागिन बोली, जर्रा नवाजी का शुक्रिया। वैसे अभी तुमने सुना ही क्या है? और क्या तुमने कभी नागिन का रक्स देखा है? नागिन का रक्स? नहीं तो। क्या तुमने रक्स करना भी सीख लिया है? नागिन जोर से हंसी और बोली, तुम भी बहुत भोले हो डमरू। नागिन को नाच सीखना नहीं पड़ता। हर नागिन पैदाइशी तौर पर माहिर रक्कासा होती है। अच्छा, तो फिर नाच कर दिखलाओ। लेकिन इसके लिए तुम्हें बीन बजाना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास बीन है? जी नहीं, ना तो मेरे पास बीन है और ना मुझे बीन बजाना आता है। अच्छा, मुझे तुम्हारी सिद्ध गोई पसंद आई, मगर तुम्हें मेरा रक्स देखने के लिए पहले तो बीन का बंदोबस्त करना होगा। इसके बाद उसको बजाना सीखना होगा। डमरू, नागिन के मुंह से दूसरी बार अपना नाम सुनकर डमरू हैरान रह गया। वो बोला, अच्छा, तो तुम्हें मेरा नाम भी पता चल गया? तुम नागिन हो या जादूगर? मैं साहिर हूं ना जादूगर। सिफली इल्म तो इंसानों ही का खासा है। अच्छा, तो क्या तुम्हारे कब्जे में कोई जिन है जिसने तुम्हें मेरा नाम बता दिया? डुमरू को नागिन की बातों में लुत्फ आ रहा था, जिस तरह तुम लोगों को मेरी बातों में आ रहा है। मजमे ने एक आवाज में तायद की, जी हाँ झुमरू, बहुत मजा आ रहा है। नागिन ने जवाब दिया, नहीं, जिन विन कुछ भी नहीं। दरअसल तुम ख्वाब में बार बार अपने आप को डुमरू कहकर कोस रहे थे। मैं समझ गई, हो ना हो तुम्हारा नाम डुमरू होगा। जब पहली मर्तबा तुमने तवज्जो नहीं दी तो मैंने सोचा कि मेरा अंदाजा गलत है, लेकिन अब तुमने तस्दीक कर ही दी। अच्छा, तो तुम मेरी बातचीत सुन रही थी? दरअसल मैं तो इस अहमक अजगर की पहरेदारी कर रही थी। ऐसे में तुम अपने आप से बातें करने लगे, तो मुझे मजबूरन सुनना पड़ा। बहुत खूब। अच्छा, तो अब अपना नाम भी बता दो। मेरा कोई नाम नहीं है। तुम जिस नाम से चाहो मुझे बुला सकते हो। अच्छा, तो मैं तुम्हें रानी कहकर बुलाऊंगा, बशर्ते कि तुम्हारे अजगर को एतराज न हो। अजगर बेचारा न सुन सकता है, न बोल सकता है, इसलिए उसे क्या एतराज हो सकता है? और सुनो नागिन रानी, अब तुम्हें मैं अपने साथ लिए बगैर घर नहीं जाऊंगा।
کیا سمجھی؟ زندگی میں تم پہلی. ڈمرو رک گیا. ناگن ہو؟ ناگن نے بات آگے بڑھائی. جی ہاں، وہی ناگن ہو جو مجھے اچھی لگی ہو، اس لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے. میں اپنے اس اجگر کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے میرے ساتھ اسے بھی لے کر چلنا ہوگا. میں اسے برداشت کر لوں گا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا تمہاری بیوی کسی اجنبی کو اپنے گھر میں برداشت کر لے گی؟ ہمارے جنگل کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ ایک بار جو جنگل سے گیا اسے باغی قرار دے دیا جاتا ہے، اور پھر اسے جنگل میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گھر کے رہیں نہ گھاٹ کے. جی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. میری بیوی ٹمٹم تمہاری طرح عقل مند نہیں ہے، میں اسے سمجھا لوں گا. تمہارے خیال میں عقل مند کو سمجھانا مشکل ہے یا بیوقوف کو؟ ناگن نے سوال کیا. ڈمرو بولا، عقل مند کے لیے خود کسی بات کو سمجھنا آسان ہے، لیکن کسی اور کا اسے کوئی بات سمجھانا کٹھن ہے. اس کے برعکس بیوقوف کو اپنے آپ کسی بات کو سمجھ لینا بہت مشکل ہے، لیکن کوئی اور عقل مند اسے کوئی بات سمجھائے تو وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے. ناگن بولی، میں سمجھ گئی. کیا سمجھی تم؟ یہی کہ تم جو ہو نا، اپنی بیوی اور میرے اجگر کی طرح بیوقوف نہیں ہو. دونوں نے ایسا زوردار قہقہا لگایا کہ بہرا اجگر بھی جاگ گیا اور اپنی ناگن کی اطاعت میں ڈمرو کے گھر چلنے کے لیے راضی ہو گیا. ڈمرو حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ انسان تو انسان، جانور بھی. ناگن نے کہا، کیا سوچ رہے ہو ڈمرو؟ کچھ نہیں، چلو گھر چلتے ہیں، ڈمرو بولا. اور اسی کے ساتھ یہ 3 نفری قافلہ ڈمرو کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا. گھر پہنچنے کے بعد ڈمرو کے لیے ٹمٹم کو سمجھانے منانے کی نوبت ہی نہیں آئی. وہ خود ہی ناگن پر فریفتہ ہو گئی اور بولی، میری ایک بہن تھی کمکم، بالکل رانی کی طرح پٹر پٹر بولتی تھی، لیکن اسے کسی سانپ نے ڈس لیا اور وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی. چلو بھگوان نے مجھے اس کا نعم البدل عطا کر دیا. اس طرح 5 لوگوں کا یہ ایک نیا سنسار وجود میں آ گیا، جس میں 5واں جھمرو کا بیٹا سامرو تھا. دن گزرتے رہے، نہ جانے کب ٹمٹم بازار سے بین اور ڈگڈگی لے آئی اور ڈمرو کو مداری بنا دیا. ڈمرو کی بین پر ناگن ناچتی تھی اور ٹمٹم کی ڈگڈگی پر ڈمرو اچھل کود کیا کرتا تھا. ایک اجگر تھا جو اس تماشے کو خاموشی کے ساتھ دیکھا کرتا، نہ کچھ سنتا اور نہ بولتا، اس لیے کہ گونگا بہرا تھا. ڈمرو اسے رس سے دیکھتا اور سوچتا، خاوند کے لیے گونگا اور بہرا ہونا کس قدر مفید ہے. وقت کے ساتھ ڈمرو ایک ماہر مداری بن گیا تھا. وہ اپنے ساتھ جمورا بھی رکھنے لگا تھا. رانی ہر سال ایک انڈا دیتی، اجگر اس کو سینکا کرتا اور اس طرح ہر سال ایک نیا سانپ اس کے گھر میں جنم لیتا تھا. جس دن سانپ کا بچہ انڈے سے باہر آتا، وہ لوگ ناگ پنچمی کا تہوار مناتے. جب وہ سانپ کھیل تماشے کے قابل ہو جاتا تو اسے جھمورا کو انعام کے طور پر دے دیا جاتا. اس طرح جھمورے کی ترقی ہو جاتی اور وہ مداری بن جاتا. اس موقع پر ٹمٹم کی جانب سے اسے بین کا تحفہ دیا جاتا. ڈمرو بلا ارادہ اپنے آپ میں ایک ادارہ بن گیا تھا اور اس کے شاگرد اس کا بڑا احترام کرتے تھے اور اسے اپنا گرو مانتے تھے. ڈمرو دن میں ناگن کے ساتھ مداری کا کھیل دکھلا کر شام میں لوٹ کر آتا تو ٹمٹم اور اجگر کو انتظار میں پاتا. اجگر ناگن کی آہٹ پاتے ہی خوشی سے جھوم اٹھتا اور اپنا دودھ کا پیالہ سرکا کر آگے لے آتا. ناگن ڈمرو کو بھول کر اپنے اجگر کے پاس چلی جاتی اور ڈمرو ٹمٹم کی خدمت میں لگ جاتا. ایک روز ٹمٹم نے ڈمرو سے کہا، ایسا کب تک چلے گا؟ کیسا کب تک چلے گا؟ میں کچھ سمجھا نہیں. سوال در سوال کو سن کر رانی کے کان کھڑے ہو گئے. وہ بھانپ گئی کہ ٹمٹم کیا کہنے والی ہے. آخر وہ بھی صنف نازک تھی. اگر ٹمٹم کی بات کو وہ نہیں سمجھتی تو کیا اجگر سمجھتا؟ بیچارہ گونگا اور بہرا اجگر. لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ڈمرو تو اجگر کی مانند گونگا اور بہرا نہیں تھا، لیکن پھر بھی شوہر تو تھا، اجگر ہی کی طرح خادم، مطیع اور فرما بردار. ٹمٹم بولی، آپ کب تک اس طرح ڈگڈگی بجاتے رہیں گے اور اپنا سامرو کب تک اس طرح آوارہ گردی کرتا رہے گا؟ ٹمٹم کا اشارہ اپنے جوان بیٹے سامرو کی طرف تھا. بیگم، ان دونوں سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے. پہلے سوال کا جواب خود آپ کو دینا ہوگا اور دوسرے کا فیصلہ خود آپ کا فرزند ارجمند کرے گا. اگر ایسا ہے تو سنو، میرا جواب
اور فیصلہ حکم ڈمرو سر جھکا کر بولا، کل سے آپ آرام کریں گے اور سامرو کھیت دکھلائے گا۔ اچھا، لیکن میرا جھمورا اگر اس کا نائب بننے سے انکار کر دے تو؟ اپنی بلا سے، اور مجھے پتا ہے ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر کیا میں تمہارے سامرو کا جھمورا بن جاؤں گا؟ جی نہیں، جھمورا بنے تمہارے دشمن۔ میں نے ساری منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ میں یہ سپولا تمہارے موجودہ جھمورے کو دے کر اسے آزاد کر دوں گی، اور سامرو کے ساتھ جھمورا بنانے کے لیے میں نے تمہارے پرانے شاگرد کھڑک سنگھ کو تیار کر لیا ہے۔ کیا؟ کھڑک سنگھ تو سامرو کی باپ کی طرح ہے، وہ اس کا جھمورا کیوں کر بن سکتا ہے؟ جانتی ہوں، خود کھڑک سنگھ نہیں بلکہ اس کا لڑکا بھڑک سنگھ جھمورا بنے گا۔ اس کو راضی کرنے پر کھڑک سنگھ راضی ہو گیا ہے۔ بھڑک سنگھ تو بڑا بدماش لوٹا ہے، کہیں وہ اپنے سامرو کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ تم اپنے سامرو کو نہیں جانتے، وہ اکیلا کئی بھڑکوں پر بھاری ہے۔ لیکن کیا اس سامری کو بین بجانا آتا ہے؟ جی نہیں، میں نے اسے سیکھنے کے لیے کہا تو وہ بولا اس کی ضرورت نہیں۔ بھڑکو کو چپ چاپ ٹیپ ریکارڈر پر ناگن فلم کی دھن بجانے کے لیے کہہ دوں گا، اور میں منہ پر بین رکھ کر ہلاتا رہوں گا۔ لیکن اگر رانی کو پتا چل گیا تو؟ میں اسے سمجھا دوں گی، بہن، بین کی آواز سن کر تم اپنا رقص شروع کر دینا، اب کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ رانی سب کچھ سمجھائے بغیر ہی سمجھ گئی تھی۔ ڈمرو بولا، ٹم ٹم، تمہاری منصوبہ بندی بڑی زبردست ہے، میں اس میں کسی قسم کا جھول دکھلائی نہیں دیتا۔ میں تو تمہیں بیوقوف سمجھتا تھا، یہی کہنے والے تھے نا؟ ٹم ٹم بولی، یہی سمجھتے رہو، اس خوش فہمی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ ٹم ٹم اور ڈمرو کے بارے میں رانی کی رائے کب کی بدل چکی تھی، اس لیے اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی، اور اجگر تو بیچارہ گونگا اور بہرا تھا۔ پہلے ہی دن سامرو اور بھڑکو نے شہر کے سب سے بڑے چوراہے پر مجمع لگایا۔ ناگن کی دھن کیا گونجی کہ لوگ جوق در جوق امڑ پڑے۔ رانی ڈمرو کے فراق میں ایسے جھوم کر ناچی کہ گھنگرو ٹوٹ گئے۔ اب وقت تھا پیسے جمع کرنے کا۔ بھڑکو نے ناگن کی ٹوکری اٹھا کر سامرو کے دائیں سے چکر لگانا شروع کیا۔ ٹوکری میں روپیوں کی برسات ہو رہی تھی، اور بھڑکو کی نیت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے اس قدر نوٹ پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ سامرو کامیابی کے نشے میں مست جھوم رہا تھا، اور اسے اپنے اولین شو میں ایسی بڑی کامیابی کی توقع نہیں تھی۔ بھڑکو نے درمیان میں ایک منصوبہ بنا لیا، اور جب بائیں جانب سے سامرو کے پیچھے پہنچا تو یہ جا وہ جا، مجمع کے ساتھ بھڑکو بھی چھٹ چکا تھا۔ سامرو اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ رانی بولی، بیٹے سامرو، ہوش میں آؤ، بھڑکو چمپت ہو چکا ہے۔ کیا؟ جی ہاں، بھڑکو موجود نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی سامرو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، کہاں بھاگ گیا وہ بدماش؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتی، وہ تو تمہارے بچپن کا لنگوٹیا یار ہے، میرا نہیں۔ سامرو کو اپنے دوست کی دھوکہ دہی پر بہت غصہ آیا۔ بھڑکو نہ صرف ساری کمائی بلکہ رانی کی ٹوکری بھی لے بھاگا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ رانی کو لے کر کیسے جائے۔ آتے وقت تو سارا سامان بھڑکو ڈھو کر لایا تھا، لیکن اب وہ غائب تھا۔ سامرو نے سامان سمیٹا اور رانی کو دیکھنے لگا۔ وہ بولی، کیا دیکھ رہے ہو بیٹا؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ بھڑکو آپ کی ٹوکری بھی لے بھاگا۔ کمبخت، میں سوچ رہا تھا کہ اب آپ کو کیسے؟ رانی مسکرا کر بولی، سامرو، تم بالکل اپنے باپ پر گئے ہو، ماں کا سایہ تم پر نہیں پڑا۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ خیر چھوڑو، ہر بات کا سمجھنا ضروری بھی تو نہیں ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا نہ سمجھنا مفید تر ہوتا ہے۔ میں پھر نہیں سمجھا۔ خیر کوئی بات نہیں، تم مجھے لے جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے نا؟ جی ہاں، تم مجھے اسی طرح لے چلو جیسے تمہارا باپ کئی سال قبل مجھے جنگل سے لایا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اپنے آستین میں رکھ کر؟ اچھا، جی ہاں، میں اپنے گھر تک تمہارے آستین سے لپٹ جاتی ہوں۔ او ہو جی ہاں، میں گھر تک تمہارے آستین سے لپٹ جاتی ہوں۔ او ہو، یہ تو بہت آسان ہے۔ سامرو اپنے سر پر مداری کا سامان اٹھائے آستین میں رانی کو لپیٹے گھر کی جانب رواں دوا تھا، لیکن اس کا دماغ بھڑکو کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کو سوائے بھڑکو کی بے وفائی کے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا کہ اچانک رانی نے دیکھا کہ اسی ویران سڑک پر آگے آگے بھڑکو چلا جا رہا۔ رانی نے سوچا، بیچارہ نہیں جانتا کہ اس کی موت اس کے پیچھے کس قدر قریب ہو گئی ہے۔
انسانوں کے ساتھ اس قدر طویل عرصہ رہتے رہتے رانی اپنے آپ کو بھی انسان سمجھنے لگی تھی، اور بھڑکو کو جیسے موذی لوگوں کو بھڑکو جیسے موذی لوگوں کو سانپ اور بچھو گردانے لگی تھی۔ رانی نے جب دیکھا کہ سامرو سامنے سے جاتا ہوا اپنا شکار نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ بولی، وہ دیکھو آستین کا سانپ، اس کا سر کچل دو۔ سامرو نے بے خیالی میں یہ جملہ سنا تو ہاتھ کو جھٹکا، رانی جیسے ہی زمین پر گری اس کا سر کچل دیا، سارے خیمے کو سانپ سونپ گیا۔ اسی کے ساتھ بولتی ناگن مرد آباد کا شور اچانک کسی کونے میں بلند ہوا اور دھیرے دھیرے وہ آسمان کو چھونے لگا۔ یہ چیونٹیوں کا شور تھا جو چہار جانب سے بولتی ناگن کے آس پاس جمع ہو رہی تھی۔ ناگن مر چکی تھی، اب اس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس روز چیونٹیوں کی خاطر گویا دعوت شیراز کا اہتمام تھا، جشن بپا تھا۔ چہار جانب سے چیونٹیوں کا ٹڈی دل ناچتا گاتا شور مچاتا ناگن کی لاش پر ٹوٹ پڑا تھا۔ چیونٹیاں ضیافت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے درمیان میں بولتی ناگن زندہ باد کا نعرہ بھی بلند کر دیتی تھی، لیکن اسے سننے والا ڈمرو وہاں موجود نہیں تھا۔ سامرو تو تھا مگر اژدہے کی مانند گونگا اور بہرا۔ بظاہر چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس سناٹے نے جھمرو کے خیموں کو بھی نگل لیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی اور پھر آہستہ آہستہ بھیڑ چھٹنے لگی۔ اب نہ وہاں ڈمرو تھا، نہ سامرو، نہ کھڑک سنگھ تھا اور نہ بھڑک سنگھ، نہ ٹم تھی، نہ رانی، بس اجگر اور اس کی مانند جھمرو رہ گیا تھا جو نہ سن سکتا تھا اور نہ بول سکتا تھا۔ اجگر اور جھمرو دونوں سوئے پڑے تھے، اس لیے کہ نہ تو کسی کے پاس رامپوری چاقو تھا اور نہ ہی کسی کو اپنے نگل لیے جانے کا خوف تھا۔ شکریہ۔ تو دوستو یہ ایک کہانی تھی بولتی ناگن، اس کے حوالے سے میں 2-3 منٹ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے شروع میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ علامتی کہانیاں زمان و مکان کی قید و بند سے آزاد ہوتی ہیں، اس لیے ممکن ہے کچھ ناظرین کو اس کہانی میں بنگلہ دیش کی کوئی ناگن نظر آتی ہو جو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اپنے آقاؤں کا دل موہ لیتی تھی اور کرتب بازی سے عوام کو بھی اپنے شہر میں گرفتار رکھتی تھی۔ بالآخر وہ نادانستہ طور پر اپنے مہربان آقا کے ناخلف بیٹے کے ہاتھوں ہلاک ہو کر ان چیونٹیوں کا ترنیوالا بن گئی جن کو وہ 15 سال تک مسلتی رہی۔ قرآن مجید میں یہی بات کہی گئی ہے۔ یقیناً ان لوگوں کے قصے میں صاحب عقل کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ شکریہ۔ علامتی کہانی اصل میں ایسے ہی ہونی چاہیے۔ تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے درخواست کرتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کہانی کے تعلق سے اپنے تاثرات اور اپنے تبصرے ضرور جو ہے وہ ہمارے کمنٹ باکس میں جو ہے پیش کریں، تاکہ ہم سب کو آپ کے خیالات اور تاثرات اس کہانی کے تعلق سے جو ہم تک پہنچ سکے۔ تو میں سلیم خان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بالکل مناسب موضوع اور مناسب وقت پر آپ نے جو ہے اتنی عمدہ کہانی جو پیش کی، اور واقعی میں اسے اگر بنگلہ دیش کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کی ایک ایک علامت واضح اور جو ہے بالکل ایک عام قاری کو بھی جو ہے، ایک عام سننے والے کو بھی جو ہے وہ بڑی ہی آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔